अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मास्टर के साथ मैं हूं शाहिद मितला। कल सियालकोट में इंतहाई इंसानियत सोज वाकया पेश आया जब इस्लाम के ठेकेदार फैक्ट्री वर्करों ने प्रोडक्शन मैनेजर प्रियांथा कुमारा को जिंदा जला दिया। पहले उसने बचने की बहुत कोशिश की, छत पे भी गया। छत पे 25 से 30 लोगों ने उसको घसीट कर नीचे फेंक दिया और ना सिर्फ ये किया बल्कि उस पे भी मजीद जो तेजधार आले थे उनका इस्तेमाल करते हुए उसका चेहरा मस्क कर दिया, उसके दिमाग की हड्डी तोड़ दी गई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रहा है कि मुख्तलिफ हड्डियां तोड़ दी गई और इस पर भी बस नहीं किया, इस पर भी सब्र ना आया उस मॉब को। उसके बाद उन्होंने उसको जला दिया और पुलिस को भी बताया गया, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पुलिस के आने से पहले ही उनको मार दिया गया था। इस पर तमाम जो पाकिस्तान की जो इंसानी हुकूक के हवाले से तंजीमें हैं, ना सिर्फ वो बल्कि बैनुल अक़वामी बिरादरी भी तशवीश का इजहार कर रही है। बुनियादी तौर पर अब ये कहा जा रहा है और तफसीलात भी जो सामने आ रही हैं उनके मुताबिक जो श्रीलंकन नयाद जो शहरी था, जो प्रोडक्शन मैनेजर था, गुज़श्ता 11 साल से फैक्ट्री में काम कर रहा था और कुछ फॉरेनर्स आना चाह रहे थे और एग्जामिन करना चाह रहे थे फैक्ट्री को और कुछ कोई ऑर्डर वगैरह देना चाह रहे थे। और सफाई के इंतजामात को चेक करने के लिए जब प्रोडक्शन मैनेजर ने फैक्ट्री वर्करों को कहा कि सफाई को मेंटेन करें और मुख्तलिफ जगहों पे स्टिकर्स भी लगे हुए थे, तो उसने फैक्ट्री वर्करों को भी कहा कि आप स्टिकर्स रिमूव करते हैं और एक आध स्टिकर उन्होंने खुद भी रिमूव कर दिया, जिस पर जो फैक्ट्री वर्कर थे वो सरापा एहतजाज हुए। मालिक की मुदाखलत से मामला रफा दफा हो गया और फिर कहा जाता है कि जिस सुपरवाइजर की इस श्रीलंकन प्रोडक्शन मैनेजर ने सरजनश की थी उसको झाड़ा था और पहले भी डिसिप्लिन के हवाले से काफी ज्यादा ये मशहूर था, काफी ज्यादा फैक्ट्री वर्करों को शिकायत भी थी कि बहुत ज्यादा और बेजा सख्ती शायद करते हैं ये श्रीलंकन शहरी। तो इस पे जो सुपरवाइजर था उसने जो दिगर फैक्ट्री वर्कर्स थे उनको इश्तियाल दिलाया और इस तरह से इश्तियाल दिलाकर हमला आवर हुए। अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये रियासत का भी कहीं ना कहीं किरदार बनता है कि रियासत ने मुतशद्दिद जत्थों को हमेशा एक तरह से जला बख्शी है और उनको सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो रिलीजियस एलिमेंट है वो ज्यादा ताकतवर हो गया हुआ है। रियासत का क्या किरदार है, बतौर मुआशरा हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं, बतौर रियासत भी और बतौर मुआशरा भी हमारी किस तरह की जिम्मेदारी है। अगर रियासत ने एक तरह से कहा जाए कि मुतशद्दिद जत्थों को या मुसल्लह जत्थों को परवान चढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं तो मुआशरे का किरदार भी डिटरमिन होना चाहिए कि मुआशरा अपना किरदार अदा करने में क्यों नाकाम रहा है। फिर कानून के इतलाक की भी बात की जाती है कि यही शहरी, यही पाकिस्तानी, यही मुसलमान दिगर दूसरे ममालिक में, यूरोप में, मगरबी मुल्कों में इस तरह की हरकत नहीं करते, उनका रवैया यकसर मुख्तलिफ होता है। तो दैट ऑल्सो मीन्स, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि ये कहीं ना कहीं कानून के इतलाक का भी मामला है। इन तमाम इशूज पर बात करेंगे और जिस बैनुल अक़वामी रुसवाई का हमें सामना करना पड़ा है इस पर भी बात करेंगे और अक़लियतों के हुकूक के हवाले से मगरबी ममालिक जो हमें बार बार वार्न करते रहते हैं और हम इस हकीकत का एतराफ़ करने से कासिर हैं कि पता नहीं क्या कोई आसमान हम पे टूट पड़ेगा, क्या क़यामत आ पड़ेगी कि अगर हम इस बात का एतराफ़ कर लें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अक़लियतें उस तरह से महफूज नहीं हैं। हम बार बार इस हकीकत को तस्लीम करने से इज्तनाब करते हैं। ये किस तरह का रवैया है, इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम किबला अयाज साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हैं। मौलाना ताहिर अशरफी साहब मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। जबरान नासिर साहब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। साजिद कियानी साहब भी DIG ऑपरेशंस हैं, पंजाब पुलिस के तर्जमान पंजाब पुलिस भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं साजिद कियानी साहब आपसे बात कर लेता हूं। मुझे ये बताइए कि कितने अफराद को अभी तक इस वाक़े में गिरफ्तार किया गया है और ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि सुपरवाइजर को डांट डपट की गई और उसने बाकी लोगों को भी इश्तियाल दिलाया, ये बात इसी तरह की है? जी थैंक यू वेरी मच अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और जिस तरह से आपने पहले बताया, ये एक ऐसा वाकया है कि जिसकी वजह से हमारे लिए मुल्क की बदनामी भी हुई है और हमारे अपने भी जो हमारे माशरे के प्रॉब्लम्स हैं वो भी आया होते हैं। पुलिस की हद तक अगर बात करें तो पहले 24 घंटे में हमने इस पर बड़ी मेहनत से काम किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत की थी, IG पंजाब ने सारे प्रोसेस की खुद निगरानी की है और
جو CCTV ویڈیو ایویڈنس ہے یا باقی جو فورینسک ایویڈنس تھا یا دوسری ویڈیو جو ڈفرینٹ فورمز پہ شیئر پلیٹ فارم پہ شیئر ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے کوئی 118 کے قریب لوگوں کو حراست میں لیا ہے۔ 13 کے قریب ہم نے ان کے رولز، ان کے جو ویڈیو ایویڈنس یا فورینسک ایویڈنس اس کے مطابق آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں، اور یہ ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے، کیونکہ یہ لوگ وہاں پہ تعداد میں کافی زیادہ تھے اور اس میں کچھ بچانے والے بھی تھے، کچھ انسٹیگیٹرز بھی تھے، کچھ اس کے مار کٹائی کرنے والے بھی شامل تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ ساتھ ساتھ جو جہاں تک آپ نے وجہ کی بات کی ہے، تو اب چونکہ یہ انویسٹیگیشن کا سٹارٹ ہے اور حساس معاملہ بھی ہے، تو وجہ کے حوالے سے ہمیں میرے خیال میں انویسٹیگیشن کے کنکلوڈ ہونے کا تھوڑا آگے چلنے کا لیکن ابھی جو ٹکٹس وغیرہ کیانی صاحب چل رہے ہیں وہ تو اسی طرح کے چل رہے ہیں کہ یہی وجہ بنی، پہلے بھی کوئی معاملہ۔ میں بتا رہا ہوں کہ وجوہات یہ دونوں طرح کی سامنے آ رہی ہیں کہ جو آپ نے سٹکرز اتروانے والی بات بھی کی، جو ڈسپلن کے معاملے میں وہ سخت ہے تو ان کا پرسنل وہاں پہ بھی سختی کے حوالے سے لوگ تنگی والی بات تھی، بٹ اصل میں کس بات پہ بات انسٹیگیٹ ہوئی اور کس طرح سے پروگرس ہو کے بات یہاں تک پہنچی ہے، ہم آپ کو یقیناً انویسٹیگیشن کے آگے تھوڑا جانے تک، تھوڑا پروگرس کرنے کے بعد ہی بتا سکیں گے۔ اچھا کیانی صاحب، آپ ڈٹرمن کر سکیں کہ 13 مین کلپریٹس تھے جس میں فرحان، ادریس ہے، باسط ہے، ان کا کیا رول تھا؟ جی یہ تو آپ نے یقیناً آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ اور فوٹیجز دیکھی ہوں گی کہ جس میں یہ دو لوگ تو اپنا ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی کسی جگہ پہ دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ یوں کیا ہے، اور یہی چیز کولیبوریٹ ہم نے اس کو کولیبوریٹ کیا ہے۔ جو 160 کیمراز وہاں پہ، ایک اچھا یہ انڈسٹریل ماڈرن ٹائپ کی فیکٹری تھی جس کا تقریباً ہر ایریا کیمرہ کورڈ ہے، 160 کے قریب کیمرے اس کے اندر لگے ہوئے تھے، جس کی 12 گھنٹے کی فوٹیج کے انالیسس کر کے چیزیں ہم نے نکالی ہیں۔ تو اس کے مطابق ان کے رول 13 لوگوں کے آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، تو وہ ہم نے بتا دیا ہے۔ باقی جو 118 لوگ ہیں اور اس کے علاوہ ان 118 لوگوں کی جو انویسٹیگیشن ہے، ساتھ ساتھ جو کیمرہ کا CCTV ویڈیو فوٹیج کا مزید انالیسس ہے، باقی جو فورینسک انالیسس ہے، اس کی بنیاد پہ مزید لوگ بھی اس میں آئیں گے اور ساتھ ساتھ ان کے رول ڈٹرمن ہوں گے تاکہ جس کی بنیاد پہ تفتیش کو کمپلیٹ کیا جائے۔ اچھا، ابھی تک کی یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ آپس میں کوئی تلخی ہوئی، جھگڑا ہوا، پھر مالکان کی مداخلت سے یہ سری لنکن پروڈکشن مینیجر نے معذرت بھی کر لی اور اس کے بعد اشتعال دلایا گیا۔ جی ابتدائی معلومات میں یہ چیز سامنے بالکل آئی ہے کہ جب پہلے یہ ایشو ارائز ہوا تو درمیان میں جو مینجمنٹ کے لیول پہ اس کو ایک دفعہ ختم کر دیا گیا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ وہ انسٹیگیٹ ہوا۔ بٹ اگین میں آپ سے یہی درخواست کروں گا، کیونکہ انویسٹیگیشن کے جو آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے، اس کے پروسیس کے متعلق چیزیں ہیں جو ابھی آگے چل رہے ہیں، تو اس میں ہم بالکل جو اگر آپ کہیں کہ کنکلوزیو جو ہم آتھینٹک بات کریں کہ جی ہماری طرف سے فائنل ہے، وہ ہم آپ کو انویسٹیگیشن کے مکمل ہونے پہ بات بالکل صحیح ہے۔ اور یہ جو دفعات آپ نے دہشت گردی کی بھی شامل کی ہیں، دیگر دفعات بھی ہیں، ہم نے ماضی میں اس طرح کے انسیڈنٹس میں دیکھا ہے کہ یہ ریلیکس کر دی جاتی ہیں جو بھی چارجز فریم کیے جاتے ہیں۔ ہم نے منیب اور مغیث کے کیس میں بھی دیکھا، دونوں حافظ قرآن بھائی تھے، ان کو روبرز ڈکلیئر کیا گیا، موب نے ان کو مار بھی دیا، لیکن پہلے ان کو ڈیتھ پینلٹی ایوارڈ کی گئی اور اس کے بعد ان کو کوئی 10 سال کی امپریزنمنٹ دی گئی۔ تو اس کیس میں تو ایسا نہیں ہونے جا رہا یا ہوگا؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں دہشت گردی کی دفعات بھی ہیں، مرڈر کی دفعات بھی ہیں، ایویڈنس کو ضائع کرنے کی دفعات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دفعات ہیں۔ میں جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب خود ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل لیول کا معاملہ ہے، جس حساس نوعیت کا معاملہ ہے، اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیا جائے اور ایک اچھی سائنٹیفک انویسٹیگیشن کر کے جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو اس کی جو سزا بنتی ہے وہ ضرور دلوائی جائے، تاکہ ہمارا انٹرنل جو ہمارے تحقیقاتی تفتیشی ادارے ہیں ان کے اوپر بھی اعتماد بحال ہو، اور اس کے علاوہ جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کے اعتماد۔ بہت شکریہ ساجد کیانی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ جبران ناصر صاحب، کون ذمہ دار ہے کل کے واقعے کا؟ ریاست ذمہ دار ہے، معاشرہ ذمہ دار ہے، میں اور آپ ذمہ دار ہیں؟ السلام علیکم جناب، پروگرام مدعو کرنے کے لیے شکریہ۔ دیکھیے اس ملک میں اس وقت آج 19واں دن ہے، ہزاروں کی تعداد میں ایک شہر ہے گوادر، وہاں پہ لوگ دھرنے میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں پینے کا صاف پانی چاہیے، یعنی کہ ان کو پینے کے پانی کے لیے ترسایا جا رہا ہے۔ کیا ہم اسے شدت پسندی نہیں کہیں گے؟ ساہیوال کے اندر آپ تعاقب کرتے ہوئے ایک انٹیلیجنس کی رپورٹ پہ کہ جی کوئی دہشت گرد جا رہا ہے، آپ نے ہفتے میاں بیوی اور ان کے 2 بچوں کو گولیوں سے بھون دیتے ہیں، کیا اسے ہم شدت پسندی نہیں کہیں گے؟ تربت کے اندر کراچی یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو، حیات بلوچ جس کا نام تھا، اس کو سینے میں 8 گولیاں ماری جاتی ہیں یقینی بنانے کے لیے وہ مر گیا، اور وہ نہایت اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہا تھا،
کیا یہ شدت پسندی نہیں ہے؟ ہمارے یہاں جو بیشتر قوانین ہیں کہ لیز کیسے دی جاتی ہے، لیز کینسل کیسے کی جاتی ہے، اس کو نظر انداز کر کے اعلیٰ عدلیہ حکم صادر فرما دیتی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں کراچی میں مکان گرا دیے جاتے ہیں اور لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں. کیا میں اس سے اعتدال پسندی کے زمرے میں لے کے آؤں؟ تو ہم صرف سیالکوٹ کے اندر کیوں ڈھونڈ رہے ہیں اشرت پسندی؟ ہمارے یہاں تو یہ معمول اور دستور کی چیز بن چکی ہے. آپ کسی ادارے کا رویہ دیکھ لیجئے، یہاں لوگ غائب ہو جاتے ہیں مہینوں اور سالوں کے لیے اور مذاق میں بات اڑائی جاتی ہے کہ مری کی سیر کو گئے ہیں. جیتے جی ایک آدمی کا وجود مٹا دیا جاتا ہے جو کہ اس کی کہی بھی بات لیٹر پہ لکھی ہوئی بات پسند نہیں آتی. کیا یہ شدت پسندی نہیں ہے؟ تو کس کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے؟ آپ کا یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے ریاست اور عوام کے بیچ ایک کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ نے ایک نظام قائم کیا ہوا ہے ہیوز کا اور ہیو ناٹس کا. قبلہ ایاز صاحب، ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے اور ہم نے ماضی قریب میں یہ ساری چیزیں دیکھی بھی ہیں کہ ریاست نے شاید تشدد کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا، اس لیے جتھے کریٹ ہو گئے، جتھوں نے جنم لے لیا اور پھر ان کا استعمال بھی ہوتا رہا. تو ریاست پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بالکل، یہ تو بنیادی ذمہ داری تو یقیناً ریاست کی ہے اور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا کہ ایک اچھا بھلا ٹالرنٹ معاشرہ یہ کیوں اس قدر متشددانہ رجحانات کا حامل ہو گیا اور کیوں لوگ اتنے سنگ دل ہو گئے. کل کے واقعے کی ویڈیوز آپ دیکھیں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے غیر ملکی مہمان کو تیزدار آلے سے مارا گیا، قتل کیا گیا اور اس کے بعد اس کی لاش جلائی گئی اور پھر اس کو کھینچا جاتا رہا. تو یہ ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے. 40 سال سے ہمارے ہاں یہی ہوتا رہا کہ تشدد کا پرچار کیا جاتا رہا مذہب کے نام پہ. تو اس لیے آج ہم نے تجویز پیش کی ہے کہ ایک قومی کمیشن قائم کیا جائے اور وہ ماہرین کا کمیشن ہو کہ وہ یہ دیکھے کہ کیوں ہمارے ہاں اس قسم کے تشدد کے رویے جو ہیں وہ فروغ پا رہے ہیں اور ان کا انسداد، اس کا سد باب تدارک کیسے ہوگا. فوری اقدامات کی ضرورت ہے. ایک ہنگامی صورتحال ہے اور ہنگامی صورتحال کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے. یہ ٹی ایل پی کے سامنے ریاست نے جو حالیہ سرنڈر کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موب جو اس طرح سے متشدد ہوا ہے وہ بھی ایک طرح کی ریزن ہے، ایک ریزن وہ بنتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ آج کے یا ہفتے یا 10 دن کے واقعات کا نتیجہ ہے یا مہینے کے. یہ برسوں سے جو صورتحال بنتی جا رہی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو فصل ہم نے بوئی ہے اسی فصل کو اب ہم کاٹ رہے ہیں. جس قسم کے آئیڈیاز یہاں پہ پھیلائے گئے اور جس قسم کی کتابیں یہاں پہ آ گئی ایک دور میں، مثلاً القاعدہ کے ساتھ جو کتاب آ گئی الولاء والبراء عقیدہ موجودہ والعمل مفقودہ، یعنی دوستی کیا ہے، دشمنی کیا ہے، عمل کیوں نہیں ہو رہا، عقیدہ جو موجود ہے، اس کی روح سے یہ ہو گیا کہ اگر کوئی برائی آپ کی نظر میں ہے تو یہ افراد کو اس بات کا حق دے دیا گیا کہ افراد اس برائی کو ختم کرنے کے لیے از خود اقدام کریں اور اس طریقے سے ریاست کا رول جو ہے وہ بتدریج ختم ہوتا گیا. تو اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اس پوری صورتحال کا ایک ماہرین کا قومی کمیشن اس کا جائزہ لے. اس کے بغیر اس کے حل کی طرف جانا جو ہے مجھے تو ناممکن لگتا ہے. برٹن میں ہمارے پاس ایک مثال اس قسم کی ہے کہ جو برمنگم میں فسادات ہوئے تو پھر اس فسادات کی وجوہات کو اور تدارک کے لیے طریقوں کو باقاعدہ ایک کمیشن قائم کیا گیا اور عدالتیں قائم کی گئی اس کمیشن کے نتیجے. لیکن بالکل ٹھیک ہے قبلہ ایاز صاحب، ہمارے ہاں تو یہ بھی تاثر بھی پایا جاتا ہے اور ادروائز بھی ایویڈنسز بھی واضح ہیں کہ شاید ہماری ریاست اس آسپیکٹ پہ کام ہی نہیں کرنا چاہتی. جبران ناصر صاحب، میں اس کا جواب بعد میں آپ سے لیتا ہوں. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک تو ٹی ایل پی کا حالیہ سرنڈر، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست اس معاملے میں سنجیدہ ہے کہ جو متشدد رویے ہیں یا متشدد گروہ ہیں ان کا گلا کبا کرنا چاہتی ہے؟
دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ جو ٹی ایچ پی کے سامنے سرنڈر کیا ہے اس سے ایک نیریٹو ایکسیپٹیبل بنایا گیا ہے. آپ جب سرنڈر کرتے ہیں تو سامنے والے کی ڈیمانڈز آپ نے ایکسیپٹ کر لی, اس کو لیجیٹیمیسی دے دی. آپ نے تو اس پارٹی کو فورتھ شیڈیول سے بھی نکال دیا, یعنی کہ اس پارٹی نے جتنے بھی آج تک اقدامات کیے ہیں جس طریقے سے اپنے ڈیمانڈز جو ہیں وہ قبول کروائی ہیں, جس وائلنس پر انہوں نے ریزورٹ کیا, آپ نے اس کو ایک لیجیٹیمیسی دے دیا, آپ نے اس کو ایکسیپٹیبل طریقہ بتا دیا, اور آپ نے ایک پیغام دیا کہ اگر 15-12 کی تعداد کے اندر آؤ گے اور امن سے جو ہے وہ پوسٹر لے کے پرامن طریقے جمہوری طریقے سے پروٹیسٹ کرو گے تو اسلام آباد میں ٹیئر گیس ملے گی, واٹر کینن ملے گا, کراچی میں لاٹھی چارج ملے گی. بے شک آپ نابینا کیوں نہ ہو تب بھی آپ کو پولیس آ کے ریڈ زون میں انٹر ہونے پہ لاٹھیاں مارے گی. مگر اگر آپ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد کے اندر آئیں گے اور املاک کو آگ لگائیں گے اور راستے روکیں گے, ایمبولینس کو آنے سے روکیں گے اور لوگوں کی جانی نقصان کو سبب پیدا کریں گے, تو ہم آپ کی ڈیمانڈز پہ آپ کو اسٹیک ہولڈر کی طرح ریسیو کریں گے اور آپ سے نیگوشیٹ کریں گے اور آپ کے آگے گھٹنے ٹیکیں گے. دوسری بات میں یہاں پہ تھوڑا سا فرق واضح کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے موقع دیں. دیکھیں ایک چیز ہے ایکسٹریمزم, جو ہم ایکسٹریمزم تو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مذہب اور مذہبی کیا پسندی آتی ہے. ایک ہے کہ اسٹیٹ لوز کر گئی ہے مونوپلی اوور وائلنس, ہم نے وائلنٹ طریقوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. کراچی اور لاہور میں آپ کو مثالیں ملیں گی جہاں مارکیٹ میں تاجروں نے پاکٹ ماروں کو, موبائل چھیننے والوں کو بھی جلا کے مارا ہے, یا مار کے گٹر میں پھینک دیا اور وہاں پہ وہ ڈوب کے مر گئے. صرف مذہب کو استعمال نہیں کیا گیا, ہم وائلنٹ بیہیویئر کی طرف بھی جا رہے ہیں. یہ سوال بڑا ضروری ہے. عدم برداشت کا جو کلچر ہے وہ زیادہ پروان چڑھ رہا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو قانون کا اطلاق بھی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ رویے رجحان پکڑ رہے ہیں, ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مولانا طاہر اشرفی صاحب معاون خصوصی برائے وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب, بات کی جا رہی ہے سیالکوٹ واقعے کے حوالے سے کہ ریاست نے شاید جو جتھے تھے, مسلح جتھے تھے, ان کو سپورٹ کیا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم میں عدم برداشت بہت بڑھ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے کہ جب وہ حافظ قرآن جو گجرانوالہ میں, اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا تھا, اس وقت کون سا جتھا موجود تھا؟ جب قصور کے اندر جو ہے میاں بیوی کو جلا دیا گیا تھا, اس وقت کون سا جتھا موجود تھا, یا کون سی ریاست نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تھا؟ یہ ایک آپ کے ہاں پچھلے 40 سال سے جو سلسلہ شروع ہے, ضیاء الحق صاحب کے دور سے شروع ہوا ہے, یہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اب چونکہ آپ کے ہاں نہ آبادی کا ہمیں معلوم ہے کتنی آبادی ہے, نہ آپ کے ہاں جو ہے کوئی سسٹم رہ گیا ہے کہ جس میں آپ فتویٰ کو روک سکے یا فتویٰ کے حوالے سے کوئی کارروائی کر سکے. اور مذہب جو ہے آپ کے دودھ بیچنے سے لے کر ریسٹورینٹ تک اور قلم سے کاغذ تک ہر جگہ مذہب کو آپ بیچتے ہیں, مذہب کا نام بیچتے ہیں. تو جب اس طرح کی صورتحال ہو اور عدم برداشت کے جو رویے ہیں, یہ خالی کوئی مذہبی طبقے میں تو نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں, اگر جتنے گرفتار ہوئے ہیں, اگر ان میں سے کسی سے آپ کلمہ پوچھیں تو پورا کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہوگا, اسے کلمے کا مطلب نہیں آتا ہوگا, یہ نہیں بتا سکتے ہوں گے کہ توہین رسالت ہوتی کیا ہے. تو میرے بھائی, یہ 40 سال میں یہ درخت جو ہے یا یہ پودا جو ہے یا یہ کھائی جو ہے وہ تیار ہوئی ہے. اب اس کو کیسے اس سے نجات حاصل کرنی ہے اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. الزام تراشی سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اور پھر آپ جس جماعت کی طرف سب اشارہ کر رہے ہیں, انہوں نے تو اس واقعے کی بھرپور مذمت کی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی پکڑو اور لٹکاؤ, اور اس کے لیکن جو بعد مولانا صاحب جب مین ایکیوز کو جب پکڑا گیا انہوں نے ٹی ایل پی کا نام لیا. نہیں, یہ ابھی تک ایسی میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے. ان کی ویڈیوز موجود ہیں. اس حوالے سے کوئی حکومتی ذمہ دار ہونے کے ناطے میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے ابھی تک. اگر آئیں گی پھر اس کے بعد اس کو دیکھیں گے. بالکل صحیح ہے مولانا صاحب. چارسدہ میں بھی پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پولیس اسٹیشن کو رین سیک کر دیا. خوشاب میں ہم نے دیکھا کہ ذاتی جو تلخی تھی اس کی وجہ سے گارڈ نے بینک مینیجر کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. تو یہ بھی ذاتی پرخاش کا زیادہ شاخسانہ لگ رہا ہے.
تو ریاست کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ ریاست کا اختیار ہے کہ توہین مذہب کا چارج فریم ہونا ہے یا نہیں ہونا، یہ موب کا نہیں ہے کردار، یہ موب کا کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ یہی ریاست بھی بتا رہی ہے، علماء بھی بتا رہے ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو 40 سال سے ایک جو کچھ لاوا پکڑا ہے، اب وہ پہلے ہوتا تھا کوئی ایک آدھ واقعہ، اب زیادہ ہو گیا ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، الحمدللہ کافی حد تک موجودہ حکومت نے اقدامات بھی کیے ہیں، لیکن یہ کوئی اکیلی حکومت یا جماعت یا طبقہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا اور کام کرنا ہوگا۔ یہ قانون کا اطلاق نہ ہونا بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہمارے مسلمان بھائی، یہی پاکستانی بھائی مغربی ممالک میں اس طرح کی حرکت نہیں کرتے ہیں۔ بس یہ بات درست ہے، اور ہمارا چونکہ جو سسٹم ہے، نظام عدل ہے، پولیس کا نظام ہے، وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس میں کچھ تبدیلیاں لائی جائیں، اور اس طرف سب کو توجہ دینی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ قبلہ ایاز صاحب، جب تک ہمیں اس بات کا ادراک اور اعتراف نہیں ہوگا کہ پاکستان میں اقلیتیں اس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی، شاید ہم کریکشن کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ اقلیتوں کو مکمل حقوق جو 1973 کے آئین میں دیے گئے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ مکمل حقوق انہیں دیے جائیں۔ ہمارے ہاں معاشرتی مسائل موجود ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، قانون کی نظر میں تو یہ برابر ہیں، لیکن معاشرے میں اس قسم کے کچھ واقعات ہو جاتے ہیں جو کہ حد درجہ افسوسناک ہیں۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے یقیناً ہمیں ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ نصاب میں ہمیں اس حوالے سے بہت ہی اہم مندرجات مواد شامل کیا جانا چاہیے۔ ممبر و محراب کو آن بورڈ لانا چاہیے، آئین کے بارے میں ان کو بتانا چاہیے۔ بہت اہم اقدامات ہیں جو ابھی ہم کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ معاشرے کی تربیت بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ قانون کا نفاذ جو ہے، قوانین تو موجود ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک جرم ہوا ہے اور اس کی سزا 4 سال کے بعد ملے تو پھر اس طرح جرم کی سنگینی جو ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس قسم کے معاملات میں فوری عدالتیں ہونی چاہیے اور فوری سماعت ہونی چاہیے، تاکہ وہ سزا کی یقینیت جو ہے اس کا پھر برسر زمین فائدہ بھی ہو اور لوگوں کو ایک میسج بھی جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ جبران صاحب، جیسے قبلہ ایاز صاحب بھی فرما رہے ہیں، قانون کے اطلاق میں کمزوری کا عنصر یہ بھی ہمارے اس طرح کے واقعات کے رجحان میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، چونکہ مغربی ممالک میں ہم نے بڑے کم واقعات دیکھے ہیں جہاں پہ پاکستانی اس طرح کی حرکات کریں یا اس طرح کا رویہ اپنائیں۔ دیکھیے، قانون کے اطلاق کی جب بات آتی ہے تو اس سے فالس بلاسفیمی ایکوزیشن کے کیسز میں نہیں آئے گی نا۔ یہاں پہ تو ریپ کے کیسز میں، مرڈر کے کیسز میں، فیک انکاؤنٹر کے کیسز کے اندر، چائلڈ کڈنیپنگ کے کیسز میں، چائلڈ میرج کے کیسز کے اندر، کرپشن کے کیسز کے اندر آپ کو کہاں ایک ٹرانسپیرنٹ ٹرائل نظر آتا ہے؟ کیا آج کل ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے اوپر ہر ایک نوجوان سوال نہیں اٹھا رہا عدلیہ کے اوپر اور عدلیہ کے نظام کے اوپر کہ واقعی میں صاف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیونکہ خود کچھ ججز جو ہیں وہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ جی ہمارے یہاں دور اندیشی ختم ہو گئی ہے۔ وہ معذرت کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، وہ چیف آف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوں، وہ وزیر اعظم صاحب ہوں، یا کوئی لیڈر آف اپوزیشن ہو، ہمارے یہاں اپنے ٹیلیفون سے آگے کوئی نہ دیکھنا چاہتا ہے اور سوچنا چاہتا ہے۔ اور جب آپ کے اندر دور اندیشی نہیں ہوتی تو آپ کے اندر سیلفشنس آ جاتی ہے، خود غرضی آ جاتی ہے، اور اس کے اندر قوم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ہمیں سیلفش کی عادت جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، اور اسی لیے ہم اس کسی کے جو تارشی صاحب کہہ رہے تھے کہ 40 سال کا مسئلہ ہے اور اس پہ الزام تراشی نہیں کریں، مگر کم سے کم اگر الزام تراشی نہ کرنے کا اور بچنے کا واحد طریقہ ہے کہ ہر کوئی آپ کی اپنی اپنی حصے کی غلطی مانے، مگر کیا اتنا ظرف ہے اداروں میں یا سیاستدانوں میں کہ وہ مانے؟ کیا یہی سیاستدان جو آج مذمت کر رہے ہیں انہی جماعتوں کی، انہی چھتوں کی، کبھی سپہ صحابہ کے روپ میں، کبھی سپہ محمد کے روپ میں، کبھی اب طریقے لبیک کے روپ میں، ان کو الیکشنز کے دوران اپنی بیساکھی نہیں بناتے رہے؟
40 के करीब MNA जो है वो सहाबा से इत्तेहाद करके आते थे, अब न जाने कितने TLP से इत्तेहाद करके आएंगे। शक्ति तो ऑलरेडी जाज चौधरी साहब जाके डाल दी 7 ईस्वी को उनके रिहा होने के ऊपर, और नबी सुना दी कि 2023 में शायद वो इत्तेहाद होने जा रहा है। जिब्रान आसिफ साहब, किबला या साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हसन शमीम राना साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। 7 दिसंबर से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम साहब को अपना एफिडेविट जमा करवाना है, उन्होंने हासिल कर लिया है, जमा करवाने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अहमद हसन राना साहब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और साबिक चीफ जज राना शमीम साहब के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप लंदन में मौजूद हैं, एफिडेविट आपने हासिल कर लिया है? नहीं जी, मैं लंदन में एफिडेविट के लिए नहीं आया, मैं छुट्टियां गुजारने आया। तो कब तक वहां पे क्याम पजीर हैं सर? मैं 16 तारीख तक यहाँ मुझे। तो एफिडेविट अब कहाँ है? चूंकि आपके वाले साहब ने लास्ट हियरिंग पे कहा था कि वो तो लंदन में लॉक्ड है, तो उनको मिल गया है? देखें जी, फिक्र ना करें, इंशाल्लाह उसकी जो कॉपी होगी वो कोर्ट में लग जाएगी इंशाल्लाह। जब रिप्लाई जवाब दाखिल कराएंगे हम उसके साथ इंशाल्लाह। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ओरिजिनल प्रोक्योर करने के लिए कहा है, मैं भी वहां मौजूद था। जी, एज पर ऑर्डर जो भी होगा वो कोर्ट में उसी तरह की ओरिजिनल की कोर्ट में जमा कराने की जरूरत नहीं होती, ओरिजिनल सीन एंड रिटर्न हो जाता है। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि अगर ओरिजिनल आप जमा नहीं करवाएंगे तो दैट वुड बी कंसीडर्ड कि ये फेक है। बता रहा हूँ ना, आपको समझा रहा हूँ, कोर्ट का ऑर्डर है कि ओरिजिनल वो जमा करवाएं, तो उसकी कॉपी जमा होती है, ओरिजिनल अगर कोर्ट ने देखना हो तो ओरिजिनल सीन एंड रिटर्न हो जाता है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। बिल्कुल सही है। वो तो कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रखती, क्योंकि वो उसको संभालती कहाँ से रहेगी। बिल्कुल सही है। तो नहीं है ना कोर्ट। तो ये आप 7 दिसंबर को कोर्ट को ओरिजिनल एफिडेविट राना शमीम साहब का दिखा देंगे? एज पर ऑर्डर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट इंशाल्लाह हम उसे पूरा करेंगे। तो वो पाकिस्तान पहुंच गया एफिडेविट? देखें जी, ये सवाल फिर मेरे वालिद साहब से करेगा, ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। अच्छा राना साहब, ये जी 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 बोले। ये अटॉर्नी जनरल ने एक खत भी लिखा है कि जो एफिडेविट है उसको पाकिस्तानी हाई कमीशन में जमा करवा दिया जाए, तो आप उसको पाकिस्तानी हाई कमीशन में जमा करवाएंगे या यहाँ डायरेक्ट अदालत में पेश करेंगे? एज सच कोई ऑर्डर नहीं है, एज सच कोई ऑर्डर नहीं। कोर्ट का ऑर्डर आप पढ़ लें, बड़ा क्लियर है कि बस वो कोर्ट को दिखाना है। तो वैसे अटॉर्नी जनरल का खत तो मिला है ना आपको? जी मुझे नहीं, मेरे इल्म में नहीं है अटॉर्नी जनरल का खत मिला कि नहीं। मैं तो कल से ट्रैवलिंग पे हूँ जी, मुझे नहीं पता कि अटॉर्नी जनरल साहब ने खत लिखा है कि नहीं लिखा। जी उन्होंने खत लिखा है आपके वाले साहब को कि जो असल ओरिजिनल एफिडेविट है उसको पाकिस्तानी हाई कमीशन में जमा करवा दिया जाए और वो सरबा मोहर यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच जाएगा, जमा करवा दिया जाएगा। नहीं तो वो तो देखें, उन्होंने एक तजवीज दी है ना, वो कोई ऑर्डर तो नहीं है कोर्ट का, वो तो एक तजवीज है अटॉर्नी जनरल साहब की, उसे फॉलो करे ना करे वो हमारी मर्जी। तो वैसे अब ये 7 दिसंबर तक प्रोक्योरमेंट हो जाएगी एफिडेविट की इंशाल्लाह, एज पर ऑर्डर जो भी कोर्ट ने ऑर्डर किया उसे पूरा किया जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी फिर अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी पढ़ ली है आपके वाले साहब ने? चूंकि उन्होंने कहा था कि मैंने स्टोरी नहीं पढ़ी कि अंसार अब्बासी साहब ने लिखा क्या है और मेरा एफिडेविट तो डिफरेंट है। देखें, जो मेरी वालिद साहब की जात से मुतल्लिक सवाल है ना जी, उनसे ही करिएगा ज्यादा बेहतर है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। आई एम रियली सॉरी। कोर्ट मैटर है सब्जेक्ट बिफोर दी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इसमें अगर कोई उनसे सवाल है तो वो उनसे से करेगा, प्लीज उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। बिल्कुल सही है। तो अहमद हसन साहब, वैसे आपके वाले साहब ने प्ली ली थी कि उनकी भाभी और भाई का चेहलुम भी है, तो 12 दिसंबर के बाद उनको हियरिंग के लिए दोबारा बुलाया जाए। तो अब 7 दिसंबर को है, 7 दिसंबर को वो पेश होंगे? जी जी, 7 दिसंबर को कोर्ट का ऑर्डर है, वो पेश होंगे। कोर्ट का ऑर्डर पूरा कंप्लाई विद किया जाएगा। तो लतीफ आफरीदी साहब भी पेश होंगे और उन्होंने कंटेंट स्टोरी का देख लिया अंसार अब्बासी साहब का, उसको वो इंडोर्स करेंगे? नहीं, वो तो देखें, अब उस तरह जवाब बनाएंगे ना लतीफ आफरीदी साहब। अब एक दिन बस इंतजार कर लें, आज मेरे ख्याल से 4 तारीख है, 2 दिन बाद इंशाल्लाह जवाब 6 या 7 को कोर्ट में दाखिल हो जाएगा, तो फिर आपके सामने सब चीजें आ जाएंगी क्रिस्टल क्लियर।
نہیں پہلے وہ کوर्ट میں انہوں نے یہ پلی لی تھی نا کہ انہوں نے کوئی کانٹینٹ سٹوری کے پڑھے نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے انصار عباسی صاحب کی سٹوری میں، نہیں تو اس وہ لیے میرے میں والد کوئی صاحب ویریفائی نے نہیں کہا کر سکتا. میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ میں نے ابھی تک وہ سٹوری نہیں پڑھی جی جو انصار عباسی صاحب نے لکھی. وہ میرے والد صاحب نے کہا تھا. لطیف حفیظی صاحب تو اس دن جی 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 میں انہی کی بات، آپ کے والد صاحب کی بات کر رہا سوری ہوں. وہ آواز بھی جی کٹ گئی جی تھی. جی جی وہ میں نے سنا نہیں. والد صاحب نے کہا تھا کہ سٹوری نہیں پڑھی. وہ اب ان کے اوپر ہے کہ سٹوری اب پڑھ لی ہے انہوں نے، اب سٹوری پڑھ لی ہے رانا صاحب. دیکھیں سٹوری پڑھنے نہ پڑھنے سے فرق نہیں پڑتا نا. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں واٹ میٹرز از دی کنٹینٹس آف دی ایفیڈیوٹ. اس چیز پہ آپ بات کریں. وہ سٹوری کوئی کورٹ میں تو نہیں سٹوری کے اوپر چل رہا نا کیس وغیرہ. اچھا ایک بڑا اہم نقطہ ہے، بڑا اہم سوال بھی ہے کہ آپ کے والد صاحب اس ایفیڈیوٹ کو پروف کرنے کے لیے ثبوت ایویڈنسز رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ تو اب انکوائری کی سٹیج پہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں. ابھی تھوڑی ہم آپ کو بتا دیں گے کہ انکوائری میں ہم کیا کیا ایویڈنس لائیں گے. وہ انکوائری کی سٹیج پہ لائیں گے انشاءاللہ. نہیں کوئی سپلیمنٹری ایویڈنسز ہیں صحیح جو ونڈیکیٹ کریں تو گے میں نے اس کہا کہ ایفیڈیوٹ؟ آپ کو ابھی تھوڑی تو بتائیں گے ہم. انکوائری کی سٹیج کی بات ہے نا. وہ انکوائری کی سٹیج پہ لائیں گے انشاءاللہ. چلے بہت شکریہ انکوائری احمد حسن رانا صاحب، آپ کے وقت کا، شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.